बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारे यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों ने भी इस बात का तजर्बा किया होगा कि कहीं आते जाते, कहीं भी हजूम में, कभी मार्केट में, कभी घरों में, हर वक्त अब जो है वो घंटियां बजती रहती हैं, भिखारी आपके दाएं बाएं फिरते रहते हैं। कहीं सिग्नल पे भी अगर चंद सेकंड के लिए गाड़ी रुक जाए तो एक लंबी कतार भिखारियों की आ जाती है और इंसान परेशान हो जाता है। बाज़ दफ़ा जो है वो ना दे के अपने आप को मलामत भी करता है कि मैंने क्यों नहीं दिया, ये ना हो कि कहीं मेरे साथ कोई बुरा हो जाए। तो नाज़रीन, ये जो मामलात हैं इतने बढ़ते हुए, तो ये क्या मामले हैं? ये क्या हम गलत हैं या सही बात क्या है? आज तक इस बात की कन्फ्यूजन ही रही कि बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन के सदक़ात, खैरात या भीख देने वाले हकदार कौन होते हैं, सही हकदार कौन होते हैं। हकदार से मुराद यह है कि जब आप हकदार को सदक़ात, खैरात या भीख देते हैं तो आप अपने दिली तौर पे भी मुतमईन होते हैं कि आपका पैसा सही जगह पर गया और वो वाकई ज़रूरतमंद था। तो ये बात सारी है कि ज़रूरतमंद कौन है, ये हमें कैसे पता चले। आइए नाज़रीन, सबसे पहले कुरान करीम, फिर मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारक और फिर मुख्तलिफ़ आम ज़िंदगी के वाक़यात से इस पे कुछ थोड़ी सी बहस करते हैं, यानी कुछ बयान देते हैं। तो मैंने इसके लिए बहुत सारी अहादीस मुबारक जो मुख्तलिफ़ किताबों से वो मैंने देखी, तो वो सारी मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठी की। तो आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आप सूरतुल बकरा की आयत निकालिए 272 से लेके 274, यानी 272 से 274 तक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े आसान लफ्ज़ों में हमारे लिए बयान कर दिया है कि किस किस्म के लोगों को खैरात देनी है, किस किस्म के लोगों को खैरात नहीं देनी, और ये सारा मामला होता क्या है। मैं आपकी खिदमत में तर्जमा पेश कर रहा हूँ। आप आयत कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अपने सामने कुरान करीम खोल के भी देख सकते हैं। तर्जमा पेश है आयत नंबर 272। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन लोगों के हदायत के ज़िम्मेदार नहीं हो, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हदायत बख्शता है। और मोमिनो, जो माल खर्च करोगे उसका फ़ायदा तुम ही को है, और तुम जो खर्च करोगे अल्लाह की खुशनुदी के लिए करोगे, और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दे दिया जाएगा और तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया जाएगा। आयत नंबर 273 देखिए नाजरीन। और हाँ, जो खर्च करोगे तो उन हाजतमंदों के लिए जो अल्लाह की राह में रुके बैठे हैं और मुल्क में किसी तरफ जाने की ताकत नहीं रखते और मांगने से आर रखते हैं, यहाँ तक कि ना मांगने की वजह से नावाकिफ शख्स उनको गनी ख्याल करता है। और तुम क्याफे से इनको साफ पहचान लो कि हाजतमंद हैं और शर्म के सबब लोगों से मुंह फाड़कर और लिपट कर नहीं मांग सकते। और तुम जो माल खर्च करोगे, कुछ शक नहीं अल्लाह इसको जानता है। आयत नंबर 274 नाजरीन, जो लोग अपना माल रात और दिन पोशीदा और जाहिर राह खुदा में खर्च करते हैं, उनका सिला परवरदिगार के पास है और उनको क़यामत के दिन ना किसी तरह का खौफ होगा और ना गम। इन आयात की रोशनी में नाज़रीन, अब आप ये देखिए कि हमारे सदक़ात, खैरात और अमवाल के मुस्तहिक वो लोग हैं जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में रोके गए, इतने फुकरा और मोहताज हैं कि ज़रूरत के होते हुए भी लोगों के आगे हाथ फैलाकर दस्तों सवाल और दराज नहीं करते, क्योंकि दूसरों के आगे नाजरीन हाथ फैलाना इनकी खुददारी और इज़्ज़त नफ्स के खिलाफ है। इसीलिए नाजरीन, इन ऊपर वाली आयात की रोशनी में सूरह बकरा की दो लफ्ज़ हमारे सामने आए। एक है, नंबर एक, दो किस्म के लोग हैं सदक़ात खैरात वाले। एक किस्म है ताफ़ुफ़
اور دوسری قسم ہے الحاف، جن سے ہم نے یہ عکس کرنا ہے۔ آئیے جانتے ہیں تعفف والے لوگ کون ہیں۔ تعفف کا مطلب ہے سوال سے بچنا، یعنی غربت کے باوجود لوگوں سے سوال کرنے سے گریز کرنا، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں بھیک مانگنے کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوالہ دیا جا رہا ہے نیچے، سنن ابن ماجہ اور کتاب الزکوٰۃ میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی پکڑ کر پہاڑ پر جائے، اپنی پشت پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے اور اسے فروخت کر کے اس کی قیمت پر قناعت کرے، تو اس کے حق میں لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔ ناظرین، جب بھی بھکاری آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ ایک جنگ لڑتے ہیں، اپنے اندر ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنی دیر میں وہ آپ کے جیسے سر پہ چڑھا ہوتا ہے، بار بار گاڑی کے شیشے ناک کر رہا ہوتا ہے، یا موٹر سائیکل پہ ہیں، بازار میں کھڑے ہیں، تو وہ آ کے بار بار سوال کر رہا ہوتا ہے، اتنا کر رہا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک تو آپ جو ہے وہ ہمدردی کے تحت بھی دے دیتے ہیں، دوسرا اس سے تنگ آ کے بھی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھکاری مجھے تنگ کر رہا ہے اور میں اس کو پیسے نہیں دے رہا۔ یہ کچھ صورتحال ہوتی ہے انسان کی۔ ناظرین، ہمارے لیے مشعل راہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور یہ جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ناظرین، ابن ماجہ شریف میں ہے کہ ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا، یعنی مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں؟ عرض کی، موجود ہے ایک ٹاٹ جس کا حصہ کچھ ہم بچھا لیتے ہیں، کچھ اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں چیزیں یہاں لے آؤ۔ انصاری نے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے دونوں چیزیں حاضر کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا، فرمایا، یہ کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کی، میں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ ایک اور شخص تھے صحابی، وہ بولے، میں 2 درہم میں لیتا ہوں۔ دونوں چیزیں ان کو دے دیں اور 2 درہم لے کے اس انصاری کو دیے اور فرمایا، 1 درہم کا غلہ راشن خرید کے گھر میں دو اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر یہاں لاؤ۔ وہ گیا اور یہ لے کے آیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا اپنے ہاتھوں سے، یعنی دستہ جو لکڑی کا ہوتا ہے پیس، وہ دستہ لگایا، اس کو دیا اور فرمایا، جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور اب تمہیں 15 دن تک میں نہ دیکھوں۔ پھر وہ انصاری لکڑیاں کاٹتے رہے، بیچتے رہے، دوبارہ حاضر ہوئے تو 10 درہم کما چکے تھے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند درہم سے غلہ راشن خرید اور کچھ کپڑا، پھر فرمایا، یہ اس سے بہتر ہے کہ آ کے قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر چھالا بن کے آتا۔ ناظرین، یقین کیجئے کہ جو بھکاری بھیک مانگتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کے چہرے نوچے ہوئے ہوں گے، چھالے نکلے ہوئے ہوں گے، جلد میں سے ہڈیاں نظر آ رہی ہوں گی، تو وہ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو لپٹ کر جھپٹ کر سوال کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ کام کرنے کی طاقت بھی رکھتے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے ناظرین کہ میری زندگی کا پہلا عمرہ 1997 کی بات ہے کہ میں نیا گیا ہوا تھا سعودی عربیہ۔ تو میں جب طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، طواف کرنے کے دوران میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی بھی یہاں ہوتے ہیں، تو میرے لیے نئی بات ہوتی تھی کہ مجھے سعودی عرب میں کوئی اپنا پاکستانی نظر آئے۔ تو طواف کرنے کے دوران جب میں چکر لگا رہا تھا تو ایک شلوار قمیض پہنے بندے نے مجھے روکا، مجھے روک کے کہتا ہے، آپ پاکستانی ہو؟ میں نے کہا جی میں پاکستانی ہوں۔ یقین کریں میرا چہرہ کھل اٹھا یہ سمجھ کے کہ یہ شاید کوئی پاکستانی ہے اور مطلب ہے کہ پاکستانیوں سے مل کے خوش ہو رہا ہے، تو میرا بھی چہرہ کھل اٹھا۔ تو اس نے کہا، آپ سنیے ناظرین، بتاتے ہوئے بھی بڑا مجھے عجیب لگ رہا ہے ناظرین،
لیکن جو میرے ساتھ ہوا، اس نے کہا یہ سامنے خانہ کعبہ ہے۔ میں نے کہا جی ہے، طواف جو ہم کر رہے ہیں، مجھے اس خانہ کعبہ کی قسم کہ میری جیب کٹ گئی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے پاکستان جانا ہے، پلیز میری جو ہے کچھ مدد کر دو، مجھے پاکستان جانا ہے۔ ناظرین یقین کیجئے کہ میں حیران ہو گیا یہ بات سن کے، کیونکہ اس کی بات اس لیے غلط تھی کہ اس وقت سعودی عربیہ میں جس بندے کا بھی پاسپورٹ گم ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، تو پاکستان امبیسی فری آف کاسٹ پاکستان میں جہاز کا ٹکٹ بھی ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، تو ان کے لیے وہ آؤٹ پاس بنتا تھا، تو وہ فری میں ان کو پوچھا جاتا تھا کہ آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جانا پسند کریں گے، لاہور یا کراچی یا کہاں پہ، تو جو وہ بتاتے تھے وہاں کا ٹکٹ دیا جاتا تھا فری میں۔ ناظرین میں حیران ہو گیا یہ سوچ کے کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ شخص اس طریقے کی بات کر رہا ہے کہ مجھے ٹکٹ کے لیے پیسے چاہیے، جبکہ یہ میں پورا یہ لا جانتا تھا، مجھے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے جدہ گئے ہوئے۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں ان کے آگے قسمیں، قرآن کریم وغیرہ ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف اپنی پیشہ ورانہ سکل استعمال کرتے ہیں۔ اس دن میرا دل ایسا ٹوٹا کہ ہم پاکستانی کیا یہاں تک بھی جا سکتے ہیں؟ جیسے ہی ناظرین عمرہ سیزن آیا، حج سیزن آیا، تو حج کے دنوں میں مبارک دن تھے، اور یقین کریں ناظرین کہ جدہ کے سگنلز پہ جہاں گاڑیاں رکتی ہیں تو مجھے پاکستانی خواتین نظر آئیں، شلوار قمیض دوپٹوں میں، ہاتھوں میں وہی بچہ اٹھائے ہوئے سگنل پہ کھڑی، اور وہ بچہ بھی بے ہوش، جیسے یہاں ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ بچے کو کیا کھلا پلا دیتے ہیں کہ بچہ دھوپ، گرمی، تیز تپتی دوپہر، 48 ڈگری 50 ڈگری جدہ میں ہوتا ہے گرمی کا، جب گرمیاں ہوتی ہیں ناظرین سعودی عربیہ میں جون جولائی کے مہینے ہوں، اور وہ بچے کو لے کے خاتون کھڑی ہے دھوپ میں 1-2 ریال لینے کے لیے۔ ناظرین کیا اس پہ بندہ بات کرے؟ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری ایک بات قبول کر لے اس کے لیے میں جنت کا ذمہ لیتا ہوں، یعنی گارنٹی دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ وہ سوار ہوتے اور ان کا جو ہے کوڑا ہوتا ہے سواری کو مارنے کے لیے، چلانے کے لیے یا اور بھی کاموں کے لیے، کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے یہ نہ کہتے کہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دو، بلکہ خود اتر کے اٹھاتے کہ یہ بھی کہیں سوال میں نہ آ جائے کہ میں کسی کے لیے مدد سے کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سوال کیا اس کے پاس اتنا مال ہو جو اسے کفایت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ سوال اس کے چہرے پہ جو ہے وہ چھلا ہوا نشان بن کر آئے گا۔ سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو کتنا مال کفایت ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 درہم یا اتنی قیمت کا سونا، یعنی جس کے پاس ہے وہ کسی سے کچھ بھی مت مانگے۔ تو ناظرین یہ ساری آپ کی خدمت میں پیش کی یہ والی ساری چیزیں کہ کیا کرنا چاہیے یا نہیں۔ ناظرین ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش ہے جس سے آپ کو مزید اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو کچھ میرے پاس مال ہوتا ہے میں اسے یتیم سے روک کر نہیں رکھتا، جو شخص سوال سے بچاؤ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ ناظرین غور کریں، جو شخص سوال سے بچاؤ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اور جو غنا طلب کرتا ہے اللہ اس سے غنا دے دیتا ہے، یعنی اس کو غنی کر دیتا ہے، اسے دولت بھی دے دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، کسی شخص کو صبر سے بڑھ کر وسیع اور خیر والی چیز نہیں دی گئی۔ اب ناظرین میں نے آپ کے سامنے یہ ساری احادیث پیش کی جو آپ لوگوں نے سنی، تو ناظرین میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 کیٹیگریز ہیں، الحاف اور
جو ہے التعفف جو آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ تھا التعفف کے کون سے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا جو ہے کیا وہ حقدار ہیں یا نہیں۔ تو تعفف کے بعد آتی ہے الحاف۔ الحاف کس کیٹیگری میں لوگ ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں، آئیے اس پہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں مسکین کی جو دوسری صفت ہے الحاف، اس میں یعنی وہ لوگ جو چمٹ کا سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی مفسرین نے الحاف کے معنی کیے ہیں کہ بالکل سوال نہ کرنا، کیونکہ ان کی پہلی صفت افت بیان کی گئی ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ سوال میں جو ہے وہ ایسے مطلب جیسے ہوتا ہے لپٹ کے مانگنا اور گریہ زاری کرنا، جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں وہ اس کو طلب ہی نہیں کرتے۔ اور الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ لوگوں سے وہ مانگے۔ ناظرین، تو اس سے اندازہ لگائیے ناظرین کہ وہ لوگ جو ہوتے تو سفید پوش ہیں، تو ناظرین وہ نہیں مانگتے، وہ اصل میں حقدار ہیں۔ ان کو آپ ایسے دیں کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اب ناظرین، یہاں پر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو لقمے یا ایک ایک دو دو کھجور کے لیے لوگوں کے در پہ جا کے سوال کرے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ پھر مسکین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جو حسب ضرورت مال نہیں پاتا اور اس کا ادراک نہیں کیا جاتا کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ ہی وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے۔ ناظرین، آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اب ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آئے دن لاری اڈوں پہ، بازاروں میں، گلی کوچوں میں گھومنے والے بھکاری، گداگر، پیشہ ور لوگ، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو محنت مزدوری کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کے بدن میں اتنی سخت طاقت دی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ اب عادی ہو چکے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، جو پہلا گناہ ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، اس کے بعد گناہ پہ گناہ جب ہوتے جاتے ہیں تو وہ پھر ایک عادت ہو جاتی ہے، پھر گناہ بھی گناہ نہیں نظر آتا۔ تو اس لیے ناظرین اب یہ پیشہ ور بھکاری ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پاکستان میں بھی دیکھ لیں کہ عورتیں بچے اٹھائے لاری اڈوں میں کیسے کیسے خاک چھان رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھ کے انسان جو ہے وہ کیا کیا محسوس کرتا ہے ناظرین۔ تو اس لیے جو ہے وہ کوشش یہی کی جائے کہ بندہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، اور جو ہے اگر زکوٰۃ کا نظام ٹھیک ہو اور اپنے ہاتھ سے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ پھر ایسے لوگوں سے وہ ناظرین جو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو نفلی صدقہ و خیرات پھر دیں کس کو؟ جی ہم کیا سوچیں یا کون ہمیں بتائے پھر؟ ناظرین کیونکہ بھکاریوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ایسا ہو گیا، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں، گرد و نواح میں، رشتہ داروں میں جو لوگ آپ جانتے ہیں کہ جن کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ بھیک نہیں مانگ رہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، تو ان کو آپ دیں، یہ سب سے بہتر ہے ناظرین۔ ورنہ اگر ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے اور وہ اس کی اہلیت مطلب یہ ہے کہ وہ بیکار، اس کی جو ہے وہ پیشہ ورانہ طور پہ وہ مانگ رہا ہے، تو وہ ایک گناہ کر رہا ہے۔ تو اس کو دینا اور حقدار کو نہ دینا، یعنی آپ نے تو جیب سے پیسہ نکال دیا، آپ تو مطمئن ہو گئے، لیکن وہ حقدار اس کو نہیں ملا، وہ گناہ کر رہا تھا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اس کو بھیک دے کے اس کے گناہ میں اس کو معاونت کی، کیونکہ اب تو اس کو پتہ چل گیا ہے کہ مجھے بھیک ملتی ہی رہتی ہے، تو یہ ناظرین کوئی مفتی صاحب اس پہ مزید نظر ڈال سکیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ میری اپنی جو ہے میں ان احادیث اور قرآن کریم کی آیات کی تمام روشنی میں میری رائے اہمیت نہیں رکھتی ہے، لیکن آپ لوگوں سے یہ میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ ہمدردی کی بیس پہ اگر کوئی بزرگ خاتون دیکھیں یا ایک بوڑھا شخص دیکھیں جو کام کرنے کی سکت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ ناظرین ایسوں کو آپ دیتے رہا کیجئے۔ اپنی جو ہے اگر آپ 50 دے رہے ہیں تو وہاں 100 بھی دے دیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ بزرگ شخصیت ہیں، وہ عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں۔ تو ناظرین ان کی جتنی بھی مدد کی جائے کم ہے،
اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام کرنے کی سکت نہیں رکھتے تو بزرگ سکت نہیں رکھتے۔ اور ایسے ہی بوڑھوں کو دیکھ کے ناظرین ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کوئی ہمارے اگر ماں باپ یا ہمارے آخرت میں جا کے جب ہم بوڑھے ہوں تو یہ حالات آ جائے، تو ناظرین یہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے والی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آپ دیتے رہیں گے تو اللہ رب العزت کے آپ پہ برکات نازل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔